अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद। मैं हूं मसूद रज़ा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के हवाले से नून लीग बहुत ज़्यादा पुरतजस्सुस भी है और उसकी बड़ी कोशिशें हैं कि लोगों को वो कैसे बाहर निकाल सके, और इसके लिए उसने तमाम अपनी कोशिशें बरूए कार लाने की कोशिश वो कर रही है। जलसे, कॉर्नर मीटिंग्स, लोगों के साथ मेल मिलाप। और मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में अब ये तकरीबन कन्फर्म है कि आज का दिन छोड़कर, यानी कल का दिन छोड़कर परसों वो लंदन से रवाना हो जाएंगे और फिर सऊदी अरब जाएंगे और फिर 10 दिन बाहर रहने के बाद 21 तारीख को वो वतन वापस आएंगे। वो वापस आएंगे तो उसके लिए बयानिए की तलाश हो रही है। अब तक गो के नून लीग ये कह चुकी है कि उसका बयानिया अब मुल्क की मईशत को बेहतर बनाना, तरक्की को आगे बढ़ाना, मुल्क के मसाइल को हल करना, अब ये होगा और कोई बयानिया नहीं होगा। लेकिन फिर वही सवाल आ जाता है कि उसकी 16 महीने की जो हुकूमत है उसकी कारकर्दगी लोगों के सामने है, लोगों की परेशानियां हैं, लोग इस बयानिए को कबूल करेंगे नहीं करेंगे। अमूमी तासुर तो यह है कि कबूल नहीं किया जा रहा है। साथ ही साथ जो मौलाना फजल रहमान साहब हों या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हों या पीडीएम में शामिल दीगर लोग हों या ख़ुद नून लीग हो, वो भी इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि 16 महीने की जो कारकर्दगी थी उसके बाद पीडीएम का इत्तेहाद बनना, उसकी हुकूमत बनना, इसके हवाले से नई नई तौजीहात लेकर सामने आ रहे हैं। बड़ी वाज़ेह सी बात है, इसमें कोई दूसरी राय मौजूद नहीं है। हर पाकिस्तानी जानता है कि पीडीएम जब तख्लीक हुई थी, इसका वजूद हुआ था, जब ये बनाई गई थी, उस वक्त सिर्फ एक ही बात कही गई थी कि मुल्क में महंगाई बहुत ज़्यादा है, मईशत ख़राब हो रही है, तो मईशत को ठीक करना है और महंगाई को ख़त्म करना है। इसके बाद जितनी बातें आज की जा रही हैं वो सब उस नाकामी को छुपाने के लिए बज़ाहिर नज़र आता है जो पीडीएम की 16 महीने की नाकामी है। मिसाल के तौर पर अब बरमला ये बात कही जा रही है कि पीडीएम को अगर तश्कील ना दिया जाता और उसकी हुकूमत मौली से वजूद में ना आती तो मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाता। तो पीडीएम में शामिल जमातों ने अपनी सियासत को ख़राब किया और मुल्क की मईशत को बचाने के लिए, मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए सारी कोशिशें की। मेरे ख्याल में ये बात दुरुस्त नहीं है। बुनियादी तौर पर पीडीएम की हुकूमत बनी ही इसलिए थी, ये इत्तेहाद तख्लीक ही इसलिए हुआ था, वजूद में इसलिए आया था, इसका पहला नारा यही था, इसके जलसे और इसके लॉन्ग मार्च और इसके धरने इसीलिए थे कि मुल्क में महंगाई को ख़त्म करना है, एक आम आदमी को रिलीफ देना है। तो आज इस पर हम ज़रूर बात करेंगे ताकि क्लियर हो जाए कि असल मसला था क्या, किया क्या इस हुकूमत ने और उसका नतीजा क्या निकला, और जो दावे अब किए जा रहे हैं इसमें कितनी सदाकत है कि मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए आए थे, मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचा लिया। मैं बार बार माजी में यहीं से ये बात कहता रहा हूं कि पीडीएम की हुकूमत ने डिफ़ॉल्ट का रिस्क था तो, लेकिन इसको बढ़ाया और इसको पैदा किया और एक मसला पैदा किया और बड़ी मुश्किल से ये मसला हल हुआ। तो ये एक उनका अपना बनाया हुआ इशू था जिसे उन्होंने हल करने के बाद वो कहते हैं कि हमने मुल्क के लिए मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचा लिया। नंबर एक। नंबर दो, मौलाना फजल रहमान साहब हों या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हों, वो इस वक्त मुश्किलात का शिकार नज़र आ रहे हैं। वो बरमला कह रहे हैं कि उनको इलेक्शन कैंपेन में मुश्किलात का सामना है, उनको दीवार से लगाया जा रहा है, उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड मौजूद नहीं है। और आज तो मौलाना फजल रहमान साहब ने जो गुफ्तगू की वो भी आपको सुनाता हूँ। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन तो उन्होंने मांगे, 90 दिन में इलेक्शन मांगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि नून लीग जो इलेक्शन की तैयारी कर रही है तो शायद नून लीग को भी यकीन नहीं है कि इलेक्शन वक्त पर होंगे। बड़ी एहतियात के साथ बिलावल साहब ये बता रहे हैं कि अवाम का जो जोश व खरोश नज़र आना चाहिए अपने महबूब कायद के लिए वो नज़र क्यों नहीं आ रहा, वॉल चौक नज़र क्यों नहीं आ रही, खुशामदीद के बैनर्स क्यों नज़र नहीं आ रहे। मौलाना फजल रहमान साहब भी अब जो गुफ्तगू कर रहे हैं तो वो ये गुफ्तगू कर रहे हैं कि मुझे ये पसंद नहीं कि मुखालिफ के हाथ बंधे हों और मैं खेल रहा हूँ, मुखालिफ मेरा बंद हो और मैं जलसे कर रहा हूँ। मौलाना साहब भी कहीं चोट कर रहे हैं और बड़ी एहतियात के साथ चोट कर रहे हैं। तैयारी तो इस वक्त सिर्फ नून लीग ही कर रही है, बाकी तो और कोई नहीं कर रहा। और चोट भी उसी तरफ है कि आप जलसे तो कर रहे हैं लेकिन आपके मुखालफीन कहाँ हैं, अगर उनके हाथ बंधे हुए तो आपके जलसे जुलूस, फिर ये सारी चीज़ें, इसमें मज़ा नहीं आता। मौलाना साहब ने बड़े तहम्मुल के साथ और बड़े मज़े से चोट की है। बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमारे साथ मौजूद हैं, इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुज़म्मिल असलम साहब माशी तजज़ियाकार वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इरशाद भट्टी साहब, सबसे पहले तो आप तजज़िया नहीं इस वक्त, बल्कि मैं आपसे चाहूँगा कि ज़रा साफ़ियाना ज़िम्मेदारी अदा कीजिए। ये बताएं कि नून लीग जो जिक्र कर रही है वो क्या कहते हैं, मीर अनीस का मरसिया है ना कि किस शेर की आमद है कि रन काँप रहा है, रन एक तरफ चरग़े कोहन काँप रहा है।
تو اس وقت کیا صورتحال ہے اسلام آباد میں، لاہور میں، پنجاب میں؟ اس وقت تو اپنے محبوب قائد کے لیے عوام جو ہیں وہ بڑے جوش و خروش میں ہوں گے، تو گلیوں، محلوں، چوک چوراہوں، بازاروں میں اس وقت کیا مناظر ہیں؟ کس طرح استقبال کی تیاری ہو رہی ہے؟ بھائی جان مجھے تو کہیں بھی کوئی نظر نہیں آ رہی ابھی تک تو ساری ہوائی باتیں ہیں. ابھی تک تو میرا محبوب قائد میاں محمد نواز شریف صاحب 21 اکتوبر کو واپس آ رہے ہیں، اور بڑی کئی خبریں ہیں اسلام آباد میں. آپ نے اسلام آباد کا ذکر کیا ہے. ایک خبر یہ بھی ہے کہ وہ سعودی عرب ان کے لابنگ والے لوگ، لابنگ فرمز، یا ان کے چاہنے والے، یا ان کے پرستار، یا ان کے جو دوست ہیں وہ ترکی، چین، یو اے ای، قطر، سعودی عرب سے رابطے میں ہیں. وہاں سے بھی گارنٹی چاہیے، ادھر سے بھی وہ تو خیر مسلم لیگ کہہ چکی ہے کہ رسک زیرو ہو چکا ہے، گارنٹی مل چکی ہے. اور مولانا صاحب دبے لفظوں میں، پیپلز پارٹی کھلے لفظوں میں، اور باقی ہر جگہ عام الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی ایک جیب میں لیول پلینگ فیلڈ ہے اور دوسری جیب میں ترازو ہے پورا. تو وہ تشریف لا رہے ہیں. لیکن ایشو 2-3 ہیں. ایک ایشو یہ ہے کہ اچھی بات ہے کہ انہوں نے وہ جو ایک نعرہ مارا تھا، جو کہ ان کو نہیں مارنا چاہیے تھا، جو کہ وہ مار بھی نہیں سکتے تھے، اور جو کہ انہوں نے کرنا بھی نہیں تھا، لیکن اس سے ہٹ کر وہ معیشت پر آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارا مسئلہ مہنگائی ہوگا، بے روزگاری ہوگا، غربت ہوگا. اس میں بڑی دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ 15-16 مہینے وہ جو کچھ خوشحالی اب لندن سے اس پاکستان آ رہی ہے، وہ اسحاق ڈار صاحب کو نہیں بتایا. وہ خوشحالی تھوڑی سی دی، یا اپنے چھوٹے بھائی شہباز شریف صاحب کو نہیں دی کہ وہ 15-16 مہینوں میں دلچسپی ابھی بھی پہلے ہی سوال میں ہے اپنے. بھٹی صاحب ابھی بھی یہ کیسے ممکن ہے کہ دلوں کے وزیر اعظم قائد محترم جب تشریف لا رہے ہوں اور آپ کہیں پنجاب میں اس وقت آپ کو گہما گہمی نظر نہیں آ رہی ہے؟ یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نکلے نہیں ہیں باہر، یا آپ کی اطلاع درست نہیں ہے؟ یہ میں کیسے معلوم کراچی میں بیٹھ کر؟ سر 2-3 چیزیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ بلیو می، یقین کر لیں آپ، اگر آپ ہو سکتا ہے مسلم لیگیوں کو اجازت ہے، مسلم لیگی ان کے قائد آ رہے ہیں، میاں محمد نواز شریف آ رہے ہیں، اور ان کو کرنا بھی چاہیے. لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا کہ گہما گہمی کس لیے ہو، استقبال کس لیے ہو نواز شریف صاحب کا. یعنی لوگ پوچھتے ہیں بھٹی صاحب نہیں اللہ کرے 5ویں مرتبہ بھی ہماری زندگیوں میں بنے، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں. لیکن میں صرف پوچھنا چاہتا ہوں کس لیے. اس لیے ان کا استقبال ہو، یا 10 لاکھ لوگ آئیں کہ وہ ڈیل کر کے گئے تھے، اس لیے ہو کہ وہ سب کچھ سیٹ کر کے واپس آ رہے ہیں، اس لیے ہو کہ وہ جب بھی مشکل وقت آتی ہے وہ ملک سے نکل جاتے ہیں، اس لیے ہو کہ اب پتہ چلا ہے کہ وہ میڈیکل رپورٹیں جو تھیں وہ جعلی تھیں اور اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے وہ گئے تھے، اس لیے ہو کہ وہ علاج کروانے گئے تھے اور جس حکومت نے 5.5 گھنٹے اس کی کابینہ میٹنگ کے بعد نام نکالا تو اسی کو گرایا انہوں نے بیٹھ کر، اس لیے ہو کہ وہ انہوں نے اپنا خود ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ دفن کر دیا، اس لیے ہو کہ انہوں نے ان کے پاس پرفارمنس والا ہاتھ بھی خالی ہے. کس لیے اس لیے ہو بھٹی صاحب کہ 2017 تک کی حکومت میں پاکستانی معیشت جو ہے وہ ٹیک آف کر رہی تھی. بقول نون لیگ روپیہ جو ہے وہ سب سے بہترین پرفارمنس دے رہا تھا، دنیا کی بہترین کرنسی میں شامل تھا. اس لیے ہو کہ ان کو جعلی مقدمات میں نکال دیا گیا، اس لیے کہ ان کو ایگزائل میں رہنا پڑا، اس لیے کہ وہ وطن آئے تو بیٹی کے ساتھ جیل گئے، جیل بھگتی اور پھر ان کو ملک سے باہر جانا پڑا مجبوری میں. اور اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ وہ جیت کر پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر وطن واپس آ رہے ہیں. اس لیے استقبال ہونا چاہیے. مسعود بھائی اس حوالے سے تو اللہ اگر زندگی کرتا پرویز مشرف صاحب کی تو پھر پوری قوم کو ان کا استقبال کرنا چاہیے تھا، کیونکہ دیکھیے جو کچھ پرویز مشرف نے کیا وہ پی ڈی ایم حکومت نے بھی کیا. الیکشن سے بھاگے، مشرف صاحب بھی بھاگے، پارلیمنٹ کو تماشا بنایا انہوں نے بھی بنایا، عدلیہ کو تقسیم کیا اور عدلیہ کے فیصلے ردی کی ٹوکری میں پھینکے انہوں نے بھی پھینکے. اور اس کے علاوہ ایک وہ فوجی آمریت تھی، یہ سویلین آمریت.
تو اب لیکن پرویز مشرف صاحب نے بیسٹ بلدیاتی نظام دیا، الیکٹرانک میڈیا دیا، نادرا اوگرا نیپرا دیا، سٹیل مل پروفٹ میں تھی، ڈالر 60 روپے پہ تھا، قرضہ 6000 ارب تھا، اور باہر بھی عزت تھی، اندر بھی خوشحالی تھی. تو پھر اس طرح تو ان کا استقبال کریں چاہیے، اور اگر واپس چلے جائیں تو پھر اس طرح ایوب خان کو زندہ کریں اور ان کا استقبال کریں. بہرحال استقبال ایشو نہیں ہے، ایشو یہ ہے کہ دو آپ نے دیکھ لیے عوام کے، ایک شادرہ مریم نواز صاحبہ کی پہلی اوپننگ، اور دوسرا شہباز شریف صاحب کی گاڑی روکنا. آپ عوام کو دیکھ لیں سر، عوام رل گئی ہے، اجڑ گئی ہے، لٹ گئی ہے. آپ اس وقت صورتحال دیکھیں، 2-3 بڑے اس وقت ہمارے ملک میں ہو رہے ہیں. آپ کو یہ آرمی چیف کے حکم پر جو فوج نے مافیاز کے خلاف کریک ڈاؤن کیا ہے، 50 روپے ڈالر کم آیا ہے. آپ اندازہ کریں 50 روپے کم پہ ڈالر مل رہا ہے. اور دوسرا جو سب سے ہماری ملکی تاریخ کا پچھلی 50 سال میں پہلا جرأت مندانہ فیصلہ جو فوج کی زیر نگرانی ہو رہا ہے، وہ ہے غیر ملکیوں کو نکالنا جو غیر قانونی طور پہ یہاں پر رہ رہے ہیں. اور یہ جو 2 بڑے فیصلے ہیں، بلیو می، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ایز اے پاکستانی، اگر یہ مافیاز کے خلاف کریک ڈاؤن منطقی انجام تک پہنچ گیا تو اس فوجی قیادت کو قوم عمر بھر یاد رکھے گی. بالکل ٹھیک ہو گیا بھٹی صاحب، میں واپس آپ کی طرف آتا ہوں. یہ غیر ملک، ہاں بالکل معیشت کی بہتری کے لیے جو اقدامات ہو رہے ہیں اور یہ ایڈمنسٹریٹو معاملات ہیں، میں کہتا ہوں ہر حکومت میں ہونے چاہیے تھے، کسی حکومت میں نہیں ہوئے، اب اس دور میں ہو رہے ہیں، بڑے اچھے ہو رہے ہیں. بیرسٹر دانیال چودھری صاحب، سر آپ فرمائیے گا، آپ کے ہاں ابھی موقف اختیار کیا جا رہا ہے کہ 2017 سے آگے آپ لوگ نہیں بڑھ رہے. 2017 میں جو پرفارمنس تھی اسی کا ذکر کر رہے ہیں، حالانکہ اس پرفارمنس پر بھی 2013 سے 2017 تک جو آپ کی میاں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ رہی ہے، 2018 تک آپ کی گورنمنٹ رہی، اس میں آپ کی پالیسیز پر بڑی بحث ہو سکتی ہے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہی بینچ مارک ہے، اسی پر ہم ووٹ لیں گے. اس کے بعد کے 16 مہینے جو ہیں وہ آپ کسی کھاتے میں نہیں لاتے. اس کے بعد جو بھی سیاسی اور انتظامی اور حکومتی آپ کے جو بھی فیصلے تھے ان سب کو آپ لوگ خود بخود نگیٹ کرتے ہیں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں دراصل کہ شہباز شریف صاحب کی مخلوط حکومت ایک ناکام حکومت تھی، اس سے پہلے جو ہماری حکومت تھی وہ ایک کامیاب حکومت تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسعود صاحب، پہلے تو میں ایک چیز کا جواب دوں کہ میرے بھائی ہیں بھٹی صاحب، اور بڑے پیارے بھائی ہیں، لیکن میرے خیال سے ان کو شاید اسلام آباد کی کوسار مارکیٹ سے اور F6 سے اور F7 کے دفتروں سے باہر نکلیں گے تو ان کو نظر آئے گا. آپ کے پروڈیوسر کو میں نے بھیجا، ان سے خالی کچھ 500 گز یا 1 کلومیٹر دور ایک شہر ہے جس کا نام راولپنڈی ہے، شاید آپ لوگوں کو معلوم ہو یا نہ ہو، لیکن اس شہر کے لوگوں کے آئیں آپ اس کے گلیاں دیکھیں، آئیں آپ اس کے محلے دیکھیں، آئیں آپ کو میں ابھی لے کے جاتا ہوں جہاں میں بیٹھا ہوں، یہاں دکھاتا ہوں کہ آپ کے پچھلے 5 دنوں کے میں نے آپ کو ایونٹس خالی آپ کے پروڈیوسر کو پچھلے 3 دنوں کے بھیجے ہیں، جہاں ہر UC، ہر گلی، ہر محلے، ہر وارڈ میں ایونٹس ہو رہے ہیں. وہ کس کے لیے ہو رہے ہیں؟ وہ میاں نواز شریف کے آنے کی وجہ سے، اور اس کے آنے کی وجہ سے کیوں؟ کیونکہ آج جو پاکستان میں نا امیدی ہے، جو بے روزگاری ہے، جو مہنگائی ہے، جو پاکستان کے حالات ہیں، اس میں ایک ہی بندہ ہے جو آپ اپنی آنکھیں ارد گرد آپ گھما کے دیکھ لیں. آپ مجھے بتائیں نا کہ اور کون سا بندہ ہے یا کوئی اور بتائے. عوام کو پتہ ہے کہ اگر اس مسائل، اس مسئلوں سے کوئی نکال سکتا ہے تو ہمارا لیڈر میاں محمد نواز شریف ہے، اور اس نے پہلے بھی نکالا. اس ملک کو ان بحرانوں سے نکالا جہاں کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں تھا. جب اس 21 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی، جب آپ کے ملک میں 8 ہزار لوگ ایک سال میں مر رہے تھے دہشت گردی کی وجہ سے، تب بھی نکالا ان بحرانوں سے، اور پاکستان کو ان بلندیوں پہ چھوڑ کے گیا جہاں کوئی 1 روپے کی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. آپ 2007 کی بات کرتے ہیں، 2017 کی، کہ آپ کہتے ہیں 2017 سے آپ اپنی کہانی شروع کرتے ہیں. ہم 2017 سے اپنی کہانی شروع نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کہ وہ گاڑی پٹری سے 2017 میں آپ جنہوں نے اتاری تھی وہ جواب دیں. 2017 میں ہم کہاں چھوڑ کے گئے تھے معیشت کو؟ 2017 میں ہم 60 ارب کا کانٹریکٹ سائن کر کے گئے تھے سی پیک کا، اور ہم یہاں 4 ارب کے کشکول اٹھا کے پھرتے رہے اس سے آگے 4 سال. 2017 میں ہم 21,000 میگا واٹ بجلی بنا کے گئے تھے اور کہتے تھے کہ کارخانے اب چائنا کے ساتھ سی پیک کے ساتھ آپ نے بنانے ہیں. لوگ آج بھی ان کارخانوں کے منتظر ہیں. 2017 میں ہم ایک ایئر لائنز چھوڑ کے گئے تھے جس کا نام PIA تھا، اور آج وہ ایک وران بس بن گئی ہے. لوگ اس لیے ہم 2017 سے اپنی حکومت کی اپنا
گاڑی واپس شروع کریں گے، کیونکہ پاکستان کو ہم ان بلندیوں پہ چھوڑ کے گئے تھے جہاں 100 روپے کا ڈالر تھا، 60 روپے کی روٹی، 5 روپے کی روٹی تھی، 60 روپے کا پیٹرول تھا، اور تب بھی ایک بندہ ملک کو آگ لگانے کی بات کر رہا تھا، تب بھی ایک بندہ ملک کو بند کرنے کی بات کر رہا تھا، تب بھی ایک بندہ اس ملک میں سول فرمانی کی بات کر رہا تھا. ہم نے تو ابھی بھی نہیں کی. اور وہی کڑیاں ملتی ہیں 2000 آپ کی آکے جو بھی ابھی 9 مئی کے واقعات کی. اور پھر بعد میں آپ جب ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم میاں شہباز شریف صاحب کے 1.5 سال کو ڈسون کبھی بھی نہیں کرتے. ہماری جماعت نے دن رات اپنی سیاست قربان کی، ہم نے اپنی سیاسی جو سیاسی ہماری ووٹ ہے اس کو ہم نے قربان کیا. لیکن کس کے لیے؟ اس ملک کی خاطر، اپنے عوام کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے. اور یہ وہی بات ہے کہ آپ کہیں کہ ایک روڈ پہ ایک زخمی بندہ بیٹھا ہوا ہے، ہم اس کی مدد نہ کریں کیونکہ ہم نے اس کے بعد ایک شادی پہ جانا ہے تو ہمارے کپڑے خراب ہو جائیں گے. ہمارے کپڑے خراب ہوئے، ہمارے کپڑوں کو نقصان ہوا، لیکن ہم نے اس بندے کو بچا لیا جو زخمی تھا، جو لہو لہان تھا. اس ملک کو بچا لیا جو بینک کرپٹ ہونے لگا تھا، جو ورج آف بینک کرپسی میں تھا، جس کا بلومزبرگ، اکانومسٹ اور جتنے بھی بڑے بڑے میگزینز ہیں وہ اٹھا کے لکھتے تھے کہ یہ ملک جو ہے یہ بند ہو رہا ہے، اس کے دروازے بند ہو رہے ہیں، اس کے بینکس ختم ہو گئے، آپ کے پیسے ضبط کر لے گا. ہم نے اس کو پھر اس بحران سے نکالا ہے. اور اس بحران سے نکالا ہے ہم نے کیا کیا؟ فائر فائٹ کی. وہ آگ ہم نے بند کی ان 17 مہینوں میں. ہم نے اس بلڈنگ کی بیسمنٹ پہلے بنائی تھی، اس سے پانی نکالا، اور اب ہم انشاءاللہ فرسٹ اور سیکنڈ فلور بنائیں گے. اور جب وہ ہم بنائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا پاکستان بنتے ہوئے. ہم وہ جماعت نہیں ہے جو 20 ارب کی میٹرو کو 100 ارب میں پہنچا دیں اور 8 سال کا مدت میں پوری نہ کر سکیں. ہم وہ جماعت نہیں ہے جو صرف جھوٹے وعدے اور گالیاں دیں اور کہیں اپنی پوری آنے والی نسل کو گالی گلوچ کے علاوہ کوئی بات نہ سکھائے. ہم نے ہمیشہ ڈیلیورنس کی ہے. آپ نے ایک نظر تو گھمائیں، مجھے بتائیں کہ ہمارے علاوہ ہے کون ہماری جماعت کے علاوہ؟ جی نہیں، وہ کون ہے؟ دیکھیں آپ میں، میاں نواز شریف، عمران خان، مولانا فضل الرحمان صاحب، اس دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں ہوگا تو دنیا نہیں چلے گی. دنیا بھی چلے گی، نظام بھی چلے گا، ہم رہیں نہ رہیں، یہ دنیا چلتی رہے گی، ملک بھی چلتا رہے گا. مسعود صاحب، سب چلتا رہے گا سر. میاں نواز شریف کے بغیر یہ ملک چلا؟ کوئی ناگزیر نہیں ہے سر، کوئی ناگزیر نہیں ہے. عوام جس کو الیکٹ کریں وہ آ کر کرے. نواز شریف نے آپ نے ایگزائلز میں گزارے. بیرسٹر صاحب، یہ آپ کا سیاسی نعرہ ضرور ہو سکتا ہے لیکن کوئی ناگزیر نہیں ہے. پاکستان میں ڈیلیور کر سکتے ہیں مسعود صاحب، ہم نے ڈیلیور نہیں کیا. سر جی آپ کیجئے گا ڈیلیور. میرا سوال لے لیجئے، میرا سوال لے لیجئے، بہت بہتر ہوتا. میرا سوال لے لیجئے. جی 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 اس کو مختصر کرتے ہیں اس کو. سر آپ کا ماننا یہ ہے کہ اگر آپ کی حکومت نہیں آتی، میاں نواز شریف صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں اور اب اسحاق ڈار صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں آتے تو ملک ڈیفالٹ کر جاتا. سر مجھے نہیں یاد پڑتا آخر دن تک اسحاق ڈار صاحب نے کبھی یہ مانا ہو کہ ملک میں ڈیفالٹ کا کوئی خطرہ موجود ہے. اسحاق ڈار صاحب نے کبھی بھی نہیں مانا اس بات کو. ان کے بیان آن ریکارڈ موجود ہے، کہیں تو میں آپ کو سنا بھی دوں گا. آج آپ کو یہ خیال آ رہا ہے کہ آپ نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچا لیا. سر آپ کے وزیر خزانہ نے جو مفتاح اسماعیل صاحب ہیں، انہوں نے 2 پروگرام IMF کے ساتھ کیے تھے اور اس کے بعد کہا تھا ڈیفالٹ کا خطرہ ختم ہو گیا. پھر اسحاق ڈار صاحب نے آ کر IMF کو نہ صرف آنکھیں دکھائیں، ان کو دھمکیاں لگائیں. ان کو کہا I damn care. انہوں نے کہا پلان A، پلان B، پلان C موجود ہے. کوئی پلان موجود نہیں تھا، کچھ نہیں تھا. اب آپ کو یہ خیال آ رہا ہے کہ آپ نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچا لیا. یہ تو کہیں آپ کے ایجنڈے میں ہی تھا سر. اب میں بتاتا ہوں ہمارے ایجنڈے میں اس لیے نہیں تھا ڈیفالٹ کیونکہ ہم نے ڈیلیور کیا ہے. ہم نے 5 دفعہ امتحان دیے ہوئے اور ہم نے امتحان پاس کیے ہوئے ہیں. ہم ان نالائق جماعتوں کی طرح نہیں ہے جو امتحان سے پہلے رونے شروع ہو جائیں. ہمیں پتا تھا کہ ہم ہیں تو انشاءاللہ ڈیفالٹ نہیں ہوگا. ہمارے ساتھ ممالک جو کام کر رہے ہیں اور جو جس طرح پاکستان کی پالیسی، ہم کو جھوٹے وعدے نہیں کر کے آئے تھے، ہم خالی جا کے ری نیگوشیٹ کر رہے تھے. جو ہمیں کہا جا رہا تھا 4 ارب کی خاطر جو عمران خان ملک بیچ کے آیا ہے، اپنے غریب لوگوں کا، عوام کا گلا ذبح کرو. ہم یہ محنت کر رہے تھے کہ غریب کے اوپر کم بحران مہنگائی کا جن ڈالیں، غریب کو سانس لینے دیں، مجبور مت کریں کہ وہ مر جائے. ہم کوئی نئے کانٹریکٹس نہیں کرنے گئے تھے یا ہم کوئی نئی نیگوشیٹ نہیں کرنے گئے تھے. ہم انہی کانٹریکٹس کے اوپر جو عمران خان کے ان کی جماعت نے ڈیفالٹ کیا تھا، جھوٹ بولا تھا، وہ سبسٹڈی دی تھی، ان کو وعدہ کر کے آئے تھے کہ ہم نہیں کریں گے اور ان کو واپس وہاں سے کنٹینیو کیا، ان کو کنٹینیو کیا اور پاکستان کو بچایا. اور ہمارے علاوہ کوئی بندہ ہوتا تو آپ کے خیال یار 2017 سے اگر یہ اہل ہوتے تو 2017 سے یہاں تک پہنچاتے. مطلب مجھے بتائیں نا کہ اب آپ کو ڈیفالٹ کر کے دکھاتے ہیں، آپ ایڈ کر لیں عباسی صاحب بھی آپ کے وزیر اعظم تھے. مسعود صاحب اعتبار آئے گا. آپ تشبیہ دیں 2017 سے اور دیکھیں آپ کہاں کھڑے ہوئے تھے. وہاں ڈالر دیکھیں. تشبیہ کیوں دیں؟ آپ کے 2 وزیر اعظم
اور आ गया ना से बीच में। मसूद साहब, हम आप कहते हैं ना कि हमने मसनूई तरीके से डॉलर रोका हुआ था, तो ये भी मसनूई तरीके से रोक लेते यार। नहीं सर, रोका मसनूई तरीके से रोक लेते। अच्छा चलें, चलिए ठीक है। मुज़म्मिल असलम साहब, हमने मसनूई तरीके से मुज़म्मिल असलम साहब रोकी भी थी, कोई आप सुन मसनूई रहे तरीके से हैं आके इस रोक दफा लेता। दावे। लेकिन हमारे पास फिर भी आज से ज्यादा चुप। मियां नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, मुल्क को तरक्की की शरह पर दोबारा डालेंगे। गो के शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी एक वजीर आज़म रहे, उनका कहीं जिक्र नहीं है। एक वजीर आज़म शहबाज शरीफ रहे, उनका कोई जिक्र नहीं है। जिक्र इस बात का है कि जी हमने डिफ़ॉल्ट से बचा लिया। इसका जिक्र नहीं है कि महंगाई ख़त्म करने आए थे, वो ख़त्म नहीं कर सकते। इसका जिक्र नहीं है कि मईशत को बेहतर करने आए थे, वो ठीक नहीं कर सके, लेकिन डिफ़ॉल्ट से बचा लिया क्योंकि आप लोग एक ऐसा मुआहदा करके गए थे जिसने मुल्क की मईशत की कमर तोड़ दी थी। मुज़म्मिल असलम साहब। देखें जी, सबसे पहले तो शुक्रिया। मैं तो समझ रहा था ब्रेक आ जाएगी, मेरी बात नहीं होगी, लेकिन शुक्रिया, पहले आपने चांस दे दिया। देखिए, बुखार का सिर्फ थर्मोमीटर बता सकता है ना। अगर आप ऐसे हाथ लगा के बताएंगे कि जिस्म गर्म हो रहा है, हरारत है, तो बुखार आप कभी भी नहीं बता सकेंगे कितना है उसका। 101 है, 100 है, 99 है। तो डिफॉल्ट की एक जिसे कहते हैं थर्मोमीटर है क्रेडिट रेटिंग। जब पीटीआई की हुकूमत आई तो क्रेडिट रेटिंग पाकिस्तान की थी CCC। पीटीआई में आई वो B- हो गई और फिर 3.5 साल वही रही। और जैसे ही इनकी हुकूमत आई वो वापस जो है CCC- हो गई। तारीख की लोवेस्ट तरीन जो है क्रेडिट रेटिंग हो गई। तो ये डिफॉल्ट का खतरा इनकी हुकूमत में बढ़ा, जिसके बारे में कह रहे हैं डिफॉल्ट करके गया, उसको तो पता भी नहीं लगा। फिर ये पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता। मैं ये जलसे पे तो बैठा हुआ नहीं हूँ, ऐसे लग रहा था मुझे कि मैं जलसा सुन रहा हूँ ना कोई। तो जब ये पहली दफा इनके वजीर आजम नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बने थे, इनको पता है उस वक्त डॉलर का रेट क्या था? उस वक्त डॉलर का रेट था 18 रुपए। और जब ये 1999 में दूसरी दफा जब इनको भेजा गया था मुल्क से बाहर जहाज में बिठा के सऊदी अरब, उस वक्त ये डॉलर मुशर्रफ साहब को देके गए थे 54 रुपए का। और फिर मुशर्रफ साहब 1999 से लेके 2007 तक 58 रुपए, सिर्फ 4 रुपए गिरा। ये पता नहीं कौन सी दुनिया में बैठे हुए। फिर उसके बाद जब ये 2018 में गए तो इनके वजीर खजाना जो मिस्टर इस्माइल साहब थे, उसने कहा ये साहबदार की गलत पॉलिसी थी, उसने आर्टिफिशियली रोक के रखा। 115 में देके गए, फिर वापस आए 3.5 साल बाद तो 180 से 300 रुपए, 120। अच्छा, इसका नुकसान क्या है मुज़म्मिल असलम साहब? बैरिस्टर साहब फिर ये कहते हैं कि जी कि आपको भी अच्छा, चाहिए था आर्टिफिशियली डॉलर को रोक लेते जैसा इन्होंने रोका। इसका कोई नुकसान नहीं नहीं, है। हम क्यों आर्टिफिशियली रोकते हैं? फिर आर्टिफिशियली रोकने का मतलब ये कि आपने वेंटिलेटर से जो है बंदे को, मुर्दे को जो है जबरदस्ती जिंदा रखा और जैसे वेंटिलेटर बंद के मार दो उसको। तो ये तो पता नहीं कौन सी लॉजिक है इनकी। फिर आ जाए आप बात पाकिस्तान की तारीख में। नहीं, क्या दूसरे मुल्क ऐसे नहीं करते? 3 दफा ऐसा हुआ है कि क्लियर कर दीजिएगा, क्या दूसरे ममालिक डॉलर को कंट्रोल करने के लिए ऐसा नहीं करते? ये सिर्फ हमारे यहीं होता है, ये प्रैक्टिस हमारे यहाँ होती है सिर्फ? जो देखें, जो कैपिटलिस्ट और फ्री मार्केट पे बिलीव रखते हैं वो नहीं करते का। वो फ्री मार्केट ही डिसाइड करती है उसका रेट। वो वहां का इसहाक डार साहब जहाज से उतर के पौड़ियां चढ़ के पौड़ियां ऊपर, ये नहीं होता कहीं पे भी। ये मतलब अगर इतने अकेले कुल होते ना तो फिर इनको ये IMF ये सबक ना पढ़ाता, बल्कि IMF इनसे ये सबक सीख के दुनिया को देता कि तो इसका नुकसान क्या होता है, जरा बताइए ना, इसका नुकसान क्या होता है अगर कोई नुकसान है तो? उसका नुकसान ये होता है कि इनकी तारीख में जो है पीपल्स पार्टी 25 अरब डॉलर पे एक्सपोर्ट छोड़ के गई। जब ये गए 5 साल बाद 24 अरब डॉलर, 5 साल एक्सपोर्ट से बढ़ी। जब PTI 32 अरब डॉलर पे छोड़ के गई तो इन्होंने उसको 27 अरब डॉलर कर दिया। मुल्क की आमदनी खत्म हो गई। ये जो आज पाकिस्तान की दिवालिया की बातें, इस वजह से। ये जब गए थे 2013 में तो पाकिस्तान की रेमिटेंसेस थी 16 अरब डॉलर और जब गए तो 19 अरब डॉलर और PTI 19 अरब डॉलर में लेके 3 साल के अरसे में 32 अरब डॉलर पे ले गई। ठीक है, तो ये होते हैं नुकसानात। फिर आपको मैं जरा से मंसूर साहब थोड़ा सा तारीख में कोशिश कर रहा हूं कि बताऊं कि जब ये पहली दफा वजीर आजम बने थे तो 18 का डॉलर था जी। फिर उसके बाद पाकिस्तान की तारीख में 3 दफा ऐसा टाइम आया कि पाकिस्तान डिफॉल्ट के करीब किया और वो तीनों दफा ऐसा था कि जब इसहाक डार वजीर खजाना बने और इनकी हुकूमत खत्म हुई। 1998-99, 2008-9, 2018 और अब ये 2022-23। ये पता नहीं कौन सी मईशत सिखा रहे हमें तो समझ ही नहीं आती। फिर पाकिस्तान की तारीख के बुलंद तरीन शरह सूद 1998-99 18% और अब 22% पे छोड़ के गए। पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा महंगाई 38% और फूड इन्फ्लेशन 50% ये छोड़ के गए। अभी शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि दुनिया में जी
وہ قیمتیں آسمانوں کو چھو رہی ہیں. جب آسمانوں کو چھو رہی تھی تو عمران خان وزیر اعظم تھا, جب یہ آئے تو وہ قیمتیں 40% نیچے آ گئی. اس کے باوجود گندم تو ہمارے ملک میں تھی نا, چینی تو ہمارے ملک میں تھی نا, پیاز ٹماٹر تو ہمارے ملک میں تھا نا. 50% جو ہے فوڈ انفلیشن. اچھا یہ انفلیشن ہمارے ملک میں تھی, ساتھ انڈیا میں کیوں نہیں ہوئی, بنگلہ دیش میں کیوں نہیں ہوئی؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو جس سنہرے دور کی بات کریں 2013 سے 17, اس کی اوسط شرح نمودی 3.67% اوسط. اور پھر ایک انہوں نے روزگار کی بات کی, میں سن رہا تھا میرے کان میں, تو انہوں نے اپنے 5 سالوں میں 11 لاکھ فی سال جو ہے نا نوکریاں پیدا کی. پیپلز پارٹی جس کی گروتھ ہلکی سی کم تھی سے انہوں نے 14 لاکھ کی, اور پی ٹی آئی نے 18 لاکھ اوسط ایک سال میں نوکریاں پیدا کی. اچھا تو کوئی ذرا سا نمبر لے کر ہے. پھر انہوں نے بلوم بگ جو ہے کہہ رہا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو گیا, بند ہو گیا. میں ابھی چیلنج کرتا ہوں, عمران خان کے دور میں بلوم بگ کی ایک سٹوری دکھا دیں گے, اور میں ان کو بتاتا ہوں 16 مہینے میں لکھیں, پچھلے 16 مہینے میں 10 دفعہ جب کریڈٹ ریٹنگ ان کی ڈاؤن گریڈ ہوئی, جو میں نے تھرمامیٹر کی بات کی, یہ ان کے دور میں بات کی ساری. تو یہ جو اچھا اگر کوئی ملک ڈیفالٹ کر رہا ہو, اس حکومت کو 9% پہ عالمی مارکیٹ سے بانڈ پہ قرضہ مل گیا, اور انہوں نے ڈیفالٹ سے بچا دیا, 100% شرح سود ہو گئی. یہ کیسا ڈیفالٹ بچایا انہوں نے کہ 9% سے شرح سود 100% پہ چلی گئی, اس کی ییلڈ چلی گئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے پولیٹیکل بات کرنی ہے ضرور کریں, اور اگر معاشی بات کرنی ہے نا تو اس کے لیے پھر آپ ڈیٹا بیس ڈیٹا بیک بات کریں. 5 سال کی حکومت کا سنہری دور جو پاکستان کا بقول ان کے تھا. اچھا اب ایک سوال کا اور جواب دے دیجئے. نکالا گیا اس سال 4.4% جی ڈی پی. یہ سارے نمبرز جو ہیں وہ تو آپ نے وہ بتا دیے. ایسا لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ صرف موٹر ویز بنا رہے تھے, بجلی کے کارخانے لگا رہے تھے, اور بس جو قومی خزانے پیسے تھے ان کو ضائع کر رہے تھے. آپ کی گفتگو سے لگ رہا ہے بجلی کے کارخانے میں شہباز شریف نے کیا کیا. اچھا سنیں, میرا سوال یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جی 2018 میں ملک کی معیشت دنیا کی 24ویں بڑی معیشت تھی, اور آپ کے دور میں آتے آتے نہ جانے وہ پتہ نہیں 147ویں نمبر پہ پہنچ گئی ہے. تو ان کے دور میں معیشت 24ویں نمبر پہ تھی, آپ کے دور میں 47ویں نمبر پر تھی. یہ مجھے پہلے تو یہ بتا دیں کہ یہ جو ہے 2018 میں پاکستان دنیا کی جو 24ویں بڑی معیشت پرچیزنگ پاور پیریٹی میں تھی, اور آج اس وقت بھی یہ خطرناک ترین گندا سال گزرنے کے باوجود بھی پاکستان دنیا کی 23ویں بڑی معیشت ہے پرچیزنگ پاور پیریٹی میں. اچھا, اور مجھے ایک بات یہ بتا دیں, ان کو اتنی تو بیوقوفوں کو عقل نہیں ہے کہ دنیا کی 24ویں بڑی معیشت کیا اس وقت $9 ارب ریزرو تھے, $20 ارب ایکسپورٹ تھی دنیا کی. آپ کین یو امیجن کہ $20 ارب کی ایکسپورٹ کی معیشت دنیا کی 24ویں بڑی معیشت بن سکتی ہے؟ اور کوئی مجھے آئی ایم ایف ورلڈ بینک کا کوئی ڈاکومنٹ دکھائیں, اور آج کا بھی دکھائیں, سامنے کمپیریزن رکھیں. یہ اسحاق ڈاری بولتا رہتا ہے, اور اسحاق ڈاری کے علاوہ دنیا کے کسی ادارے نے نہیں بولا, کسی اور نے نہیں بولا, دکھا نہیں سکے. ابھی میں نے پچھلے دنوں چیلنج کیا اس پہ باقاعدہ, اور مجھے افسوس کے ساتھ بولنا پڑا کہ پٹواریوں کو تو بیوقوف بنانا آسان ہے, اب یہ انفارمڈ نیشن ہے. تو یہ جو ہے تو وہ اس کے بعد میں نے چیلنج کیا ان کی. چلے ڈار صاحب تو شہباز شریف کو جواب نہیں دیتے تھے, ان کے چھوٹے جو ہیں کوئی ہمیں دکھا دیں یار, ہم تو آنکھیں ترس گئی ہیں ہماری. وہ پی ڈبلیو سی آرے نواز شریف صاحب آ رہے ہیں, اور اس دفعہ فوکس اس پر ہی ہوگا. مزمل صاحب باقاعدہ وائٹ پیپر جاری کریں گے, ایک ایک چیز بتائیں گے, لیکن آپ نے جو اس وقت صورتحال بتائی ہے وہ دیکھ کر تو یہی لگ رہا ہے کہ خزانے میں پیسے ہوتے تھے, سیاسی نعرے پورے کرنے کے لیے پروجیکٹس لگائی جاتے تھے, چاہے وہ بجلی کا ہو کہ اندھیرے مٹانے کا پروجیکٹ ہو, چاہے وہ موٹر وے کا پروجیکٹ ہو. لیکن آپ کی گفتگو سے یہ لگ رہا ہے کہ جی اکانومی کی حالت تو کوئی بہت زیادہ اچھی نہ پہلے ادوار میں رہی ہے, نہ 2013 سے 2018 کے دوران رہی ہے, نہ یہ آخری جو حکومت گئی ہے پی ڈی ایم کی, مگر نون لیگ کا پھر بھی یہ دعویٰ ہے. ایک بریک کے بعد اس پر بات کریں گے کہ کیا اس پرفارمنس کو, یہ جو نعرے لگائے گئے ہیں, ان نعروں کے غبارے سے بھی ہوا نکل سکتی ہے جیسا کہ مزمل اسلم صاحب بتا رہے ہیں, یا واقعی بھٹی صاحب سے پوچھیں گے کہ یہ جو نعرے ہوں گے یہ کام کر جائیں گے, عوام ان کو سن کر اپنے آپ کو ریلیٹ کر سکیں گے کہ اس دور کے ساتھ جہاں پر یہ کہتے ہیں کہ ڈالر جو ہے وہ 100 روپے کا تھا, شرح سود کم تھی, مہنگائی کم تھی, لوگ آسانی سے جی رہے تھے. ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں کہ سیاسی فائدہ اس کا ہوگا یا نہیں ہوگا.
वेलकम बैक। क्रिटिकल एनालिसिस हमेशा हमने किया है, चाहे वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही हो, पीपल्स पार्टी की रही हो, मुस्लिम लीग नून की रही हो। हमारा काम यही है कि हम उनकी जो पॉलिसीज़ होती हैं उनका क्रिटिकल एनालिसिस करें और आवाम के सामने सच को सच और झूठ को झूठ साबित करें, सामने रखें, खोल के चीज़ें सामने रखें। इस वक्त नून लीग का जो मौक़िफ़ है वो ये कि वो उनकी एक्सपर्टीज़ हैं, उनके कायद की एक्सपर्टीज़ है कि वो मईशत को न सिर्फ संभालती हैं बल्कि तरक्की देते हैं। तो जनाब इरशाद भट्टी साहब, आपने गुफ्तगू सुनी इससे पहले बैरिस्टर दानियल चौधरी साहब की और फिर मुज़म्मिल असलम साहब की भी। ये जो एक बुत तलाशा जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब जब होते हैं तो हुकूमतों में उनकी जो माशी पॉलिसीज़ होती हैं वो बड़ी रोशन होती हैं और उससे मुल्क तरक्की करता हुआ नज़र आता है। अभी मुज़म्मिल असलम साहब की जो गुफ्तगू सुनी और जो उन्होंने आदाद शुमार और नंबर्स के साथ बताया, उन्होंने तो ये बताया कि एक नॉर्मल सी हुकूमत थी जैसे कि हुकूमतें हुआ करती हैं। ये वाला बयानिया सारे बयानियों को छोड़कर जो मुंतखब किया है अवाम में लेके जाने के लिए, कारगर होता नजर आ रहा है? आपको अवाम में मकबूलियत मिलेगी, अवाम के दिल को छू रहा होगा यह बयानिया कि मियां नवाज शरीफ साहब आएंगे तो अब महंगाई भी ख़त्म हो जाएगी और डॉलर भी नीचे आ जाएगा और लोगों के मसाइल हल हो जाएंगे? पहली बात तो ये भाईजान कि खुशी हुई मुझे कि मेरा जो छोटा भाई दानियाल है ये क्रिएटिव होता जा रहा है। शादी पर जाते हुए इन्होंने ज़ख्मी को उठाया और अपने कपड़े ख़राब किए, लेकिन उसके बाद भूल गए कि उस ज़ख्मी का क्या बना। वो ज़ख्मी वापडा के सामने, वापडा दफ्तर के सामने बिल उसके हाथ में था और उसको हार्ट अटैक हुआ और वो मर गया वहाँ। और जिस घर की बेसमेंट से इन्होंने पानी निकाला था वो घर बेच दिया घर के मकीनों ने, क्योंकि रिकॉर्ड महंगाई थी, रिकॉर्ड बेरोज़गारी थी, रिकॉर्ड गुर्बत थी। अब वो अपने घर से किराए के घर में शिफ्ट हो गए हैं। भाईजान बातें बड़ी हो सकती हैं। मोटरवे से मुबैना तौर पर एवन फील्ड निकला, हम छोड़ दीजिए इसको। ये जो कहते हैं ना लोड शेडिंग, मेरे ख्याल में इस मुल्क के अगर कुछ मुजरम हैं जिनको सज़ाएं मिलनी चाहिए उनको निकाल कर, तो वो हैं जिन्होंने इतने शर्मनाक मुआहदे किए निजी बिजली घरों से और प्राइवेट बिजली घरों से, IPPs वाले, कि अल्लाह माफ़। आपको पता है इस मुल्क का दिफाई बजट 1600-1700 अरब है और पिछले साल हमने 2000 अरब सिर्फ दिया है कैपेसिटी चार्जेस, यानी और बिजली खरीदे बिना। और ऐसे शर्मनाक मुआहदे के तेल भी हुकूमत देगी और वो एक ख़ास फिक्स रेट पे देगी। और दूसरी बात ये कि बंद हो अगर बिजली घर तो फिर भी पैसे उनको मिलेंगे। अगर वो बिजली जितनी पैदा करें हम, वो ख़रीदें ना ख़रीदें, सारी बिजली के पैसे मिलेंगे और सारा कुछ डॉलरों में होगा। और मैं इस आर्मी चीफ से साहब से कई मरतबा रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, फिर कर रहा हूँ कि ये 100 के करीब लोग हैं फ्रंट पर, गैर मुल्की कंपनियाँ, गैर मुल्की नाम है, पीछे से अक्सरियत हमारे अपने जीरे ब्लेड और बनारसी ठग हैं जिनके ये हैं, जिन्होंने ये लूट मार की है। इनके खिलाफ तहकीकात, वो रिपोर्ट जो इमरान खान के दौर में छपी, अगर वो छोड़ दें, वैसे तहकीकात करें और इनको सजाएं दें इबरतनाक, जो हम इस वक्त 13 टैक्स वाला बिजली का बिल दे रहे हैं। अब आ जाइए इस बात पे कि नवाज शरीफ साहब आएंगे, अल्लाह करे कि वो खुशहाली लाएं, लेकिन कैसी खुशहाली लाएंगे सर? या नवाज शरीफ साहब एक खुद नहीं थे, बाकी उनके भाई शहबाज, गवर्नर शहबाज स्पीड भी थे जो तुर्की और चीन भी जिनके मुतरफ थे, इसहाक डार बाबा मईशत भी थे। इसहाक डार हमारे मुल्क के वाहिद वज़ीर ख़जाना हैं जिनको जाली अदाद शुमार पर IMF ने जुर्माना किया हुआ है। तो अब इसहाक डार भी थे, 7 जरदारी साहब भी थे, एक जरदारी साहब पे भारी, 7 मौलाना साहब की फूंकें भी थी, 13 जमातें थीं। उसके बाद 15-16 महीनों में जो हाल हुआ इस मुल्क का और इस कौम का, वो आपके सामने है। हम जब इमरान खान का दौरे हुकूमत था, हम उनकी गवर्नेंस पे आप कह रहे हैं हाल हुआ, वो बैरिस्टर साहब कह रहे हैं हमने अभी ग्राउंड ब्रेकिंग की और उसके बाद पानी निकाला या फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर हम बनाएंगे, तो वो तो इमारत खड़ी करने की बात कर रही हैं। उन्होंने तो बड़ा अच्छा काम किया 16 सर वो, हाँ सर बिल्कुल बनाएं, ज़रूर बनाएं, बना कर किराए पे दें।
اصل میں ایشو یہ ہے کہ آپ جب مسلم لیگ کی پوری سیاست کو اگر قلم بند کریں آج، چونکہ مسلم لیگ کی بات ہو رہی ہے، تو ان کا شروع ہوا تھا کہ قرض اتارو ملک سنوارو، اور شہباز شریف صاحب آخری لمحے میں نعرہ مار کے گئے تھے کہ الحمدللہ قرض مل گیا ملک سنور گیا۔ اور دوسری بات ابھی یہ آپ ہے نے جو گفتگو کی ہے بھٹی صاحب، ذرا دانیال چودھری صاحب، دانیال صاحب کو ذرا اس پہ میں لے لوں۔ دوسری ایک جملہ لیتے جائیے گا اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ دوسری بات یہ ہے کہ چلو دانیال صاحب سے پہلے سن لیجئے، کر لیجئے پھر میں۔ جی دانیال چودھری صاحب، آپ نے مزمل اسلم صاحب کی گفتگو سنی، ریپیٹ کرنے کی اگر ضرورت ہو تو بتا دیجئے، میں ریپیٹ بھی کر دیتا ہوں۔ کریڈٹ ریٹنگ آپ کے دور میں سب سے بری، ڈالر جو ہے مصنوعی طور پر آپ نے روکا، آپ اس کا کریڈٹ بھی لیتے ہیں جس کے نقصانات بھی بتا دیے، شرح سود آپ کے دور میں زیادہ، آپ کہتے ہیں 2017 میں ملک کی معیشت جو ہے وہ 24ویں دنیا کی بڑی معیشت تھی، وہ کہتے ہیں جی 9 ارب ڈالر آپ کے ریزرو میں پڑے ہوئے تھے، کہاں سے ہو گئی آپ کی دنیا کی 24ویں بڑی معیشت؟ یہ سب جھوٹ پر مبنی ایک بت ہے جو آپ نے تراشا ہوا ہے، اور اس کو آپ الیکشن کیمپین میں لے کے جائیں گے اور آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ اس پر اعتبار بھی کریں گے؟ مسعود صاحب، میں نا یہ ہمیشہ سوچتا تھا کہ عمران خان کی ٹیم پہ کون لوگ ہیں جو اتنے نمبرز، بلین، ٹریلینز اینڈ ملینز اینڈ ٹریلینز کی بات کرتے ہیں، لیکن گراؤنڈ ریالٹی جب آتی ہے تو وہ گر جاتے ہیں، وہ اپنا گھٹنے ان کے ٹیک جاتے ہیں۔ تو یہ جو میرے بھائی بیٹھے ہیں، میری ان سے ملاقات نہیں ہے، لیکن ماشاءاللہ یہی ٹیم ہے، اسی ٹیم کی وجہ سے جو یہ 7 سال جو 6 مہینے کی میٹرو تھی یہ 8 سال میں بنی، اسی ٹیم کی وجہ سے جو 15 ارب روپے کی میٹرو تھی وہ 100 ارب کراس کر گئی، اسی ٹیم کی وجہ سے یہ مجبور ہو گئے کہ پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا ٹیکس لیا اور سب سے بڑا قرضہ لیا، لیکن آپ نے کیا کیا؟ وہ پیسہ لگایا کدھر بھائی؟ یہ تو بتا دیں آپ نے۔ میں نے آپ کے پروڈیوسر کو ایک بھیجی ہے تصویریں 2-3، اس میں سے ایک تصویر آپ دیکھیں، اسے کہیں آپ کو دکھائے، ان کے پرائم منسٹر اسلام آباد میں ٹیوب ویلوں کے افتتاح کرتے رہے۔ بھائی یہ ہمارا موازنہ کریں گے؟ یہ لوگ ہمارا موازنہ کریں گے جو 4 سال یہ کہتے رہے 200 ارب یہاں سے لے کے آئیں گے، 500 ارب یہاں سے لے کے آئیں گے، 600 ارب یہاں سے لے کے آئیں گے، پسنی میں ہم یہ کریں گے، پانی میں گیس نکل آئی، ملک سور گیا، تیل نکل آیا۔ بھٹی صاحب کو کہتے تھے کہ آپ پروگرام میں کہیں کہ جی واہ واہ ملک میں یہ آ گیا۔ بھٹی صاحب میرے بھائی ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں ویسے جنرلی کو نمبرز دینا، انہوں نے جو نمبرز دیے اس کو ڈینائی کیجئے۔ تو مجھے ایک بات بتائیں کہ میں نے نا آپ کا ایک آرٹیکل، میری آئی ول ریسٹ مائی کیس، یہ ایک آرٹیکل اٹھایا ہوا ہے نیو یارک ٹائمز کا، ٹھیک ہے نا، اس کو، اور آپ کے ایک اخبار نے، بہت انگریزی بڑی زبردست اخبار ہے، اس نے پرنٹ کیا ہوا ہے، وہ کہتی ہے 17 پریڈکشنز پاکستان کی 2017 کی۔ یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ہو جائے گا، یہ کرنا تھا۔ وہ کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ پاکستان کا فارن ریزرو 23 سے 24 ارب روپے میں چلا گیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ پاکستان کی پرچیزنگ پیرٹی، مجھے پتا ہے پرچیزنگ پیرٹی کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، $1 ٹریلین تھی، لیکن میں اس کی بات نہیں کر رہا۔ وہ آپ کو کہتی ہے اس ریجن کی فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی ہو گئے ہو آپ۔ وہ آپ کو کہتی ہے کہ آپ اس ریجن کی ورلڈ کی 4th لارجسٹ اکانومی ہوگی، ناٹ اونلی آن بائنگ ٹرمز، ناٹ اونلی آن فائنینشیل ٹرمز، اوور آل ٹرمز۔ اور یہ باتیں کر رہے ہیں آپ کا مارکیٹ میں دیکھیں نا، ایک ملک کسی کا موازنہ کرنا ہو کہ اس میں جا سکتے ہیں نہیں جا سکتے، اس کو کیا دیکھتے ہیں؟ یہ کریڈٹ ریٹنگ کی بات کر رہے تھے، اسی آرٹیکل میں لکھا ہوا ہے 78% آف دا انٹرنیشنل فرمز اینڈ امریکن کمپنیز ویسٹ انٹرسٹ ان پاکستان۔ اور ساتھ کیا کہتا ہے کہ پاکستان کو مسئلے کیا ہوں گے؟ مسئلے یہ ہوں گے کہ سی پیک اتنا بڑھ جائے گا کہ آپ کو 2 لاکھ جو ٹرک ہے، 10 لاکھ جو ٹرک ہیں وہ شارٹ پڑیں گے، آپ کو زیادہ ٹرکس کی ضرورت ہوگی، آپ کو فیول کی ضرورت ہوگی۔ اور میرے بھائی نے ابھی ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ انہوں نے جو بجلی کے کارخانے سائن کیے وہ تو ملک کو بند کر دیا، تباہ کر دیا۔ مجھے بات بتائیں، ہم نے کارخانے کیا سائن کیے؟ تھوڑا سا عوام کو آپ سمجھائیں۔ ہم نے کارخانے وہ سائن کیے، ہم نے پاکستان کو جو بجلی جس میں 21,000 میگا واٹ بجلی کی کمی تھی اس کو ہم نے 40,000 میگا واٹ دیے۔ ہم نے اس وقت بجلی بنائی جب آپ کی، ہمارا کام تھا بجلی بنانا، بناتا مشرف کی حکومت، بناتے یہ سارے آج جو عمران خان کی حکومت میں بیٹھے ہوئے تھے، پیپلز پارٹی اور حکومتیں نہیں بنایا، پھر ہم نے آگے بنائی۔ اور ہم نے کیا کہا، ہم نے کہا کہ 60 ارب کا ہم نے کانٹریکٹ سائن کیا ہے، سی پیک کے پاور کوریڈورز لگیں گے، مہنگی بجلی جائے گی سی پیک کے پاور کوریڈورز میں، سستی بجلی جائے گی عوام پہ۔ وہ کدھر گیا سی پیک کے پاور کوریڈورز؟ بتائیں آپ مجھے، پوچھیں آپ ان سے کہ جس نے جہاں آپ، اچھا مجھے ایک بریک لینا ہے، بریک لے کے مزمل صاحب سے میں اس پر بات کرتا ہوں جو نکات آپ نے اٹھائیں۔ بہرحال نتیجہ کیا ہے آج کی اکانومی اور آج کا ملک اور آج کا پاکستان اور آج کے عوام کی مسائل؟ ایسا کیوں ہے اگر سب کچھ بہت اچھا تھا؟ مزمل اسلم صاحب سے پوچھتے ہیں بریک کے بعد۔
پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. مزمل اسلم صاحب, بہت ہی شارٹ ٹائم میرے پاس موجود ہے, صرف اگر بجلی کے منصوبوں کا ہی آپ جواب دے دیں تو 30 سیکنڈ میں اگر آپ مکمل کر سکیں تو پلیز. دیکھیں جی, شہباز شریف صاحب وہ تو خود بول گئے آخری انٹرویو میں کہ پاکستان قوم کے ساتھ ظلم ہوا ہے امپورٹڈ ایندھن پہ جنہوں نے لگایا. پاکستان میں 3 پالیسیاں ہیں, 1994 پیپلز پارٹی کی, 2002 مشرف اور 2015 نواز شریف ہرگل عزیز. اور یہ عزیز صاحب کے لیے ایک اور عرض کر دوں, ابھی اگست کا جو نمبر آیا ہے 21,000 ارب روپے انہوں نے 16 مہینے میں قرض لیے. صرف یہ بتا دیں یہ 16 مہینے میں جو 21,000 قرضہ لیا اس کے کتنے ترقیاتی اخراجات کیے, اس کا جواب دے دیں, سوچ کے دے دیجیے گا. ابھی تو پروگرام آپ کا ختم ہو رہا ہے, ان کو سوچ کے ذرا بھیجیے گا آپ کو جواب, تاکہ ہم بھی سن لیں کہ اس 21,000 ارب کو لگایا گیا. بہت شکریہ مزمل اسلم صاحب, ارشاد بھٹی صاحب, بیرسٹر دانیال چودھری صاحب. معاملہ یہ ہے کہ بالکل نہ نون لیگ سے کوئی معاملہ ایسا کہ وہ نہ اقتدار میں, پیپلز پارٹی سے نہیں, پی ٹی آئی سے نہیں, سب آئیں, سب اپنی سیاست کریں, لیکن جو بولیں گے اس کا جواب دینا پڑے گا. یہ 2023 ہے, سوشل میڈیا, مین اسٹریم میڈیا سب اس کا انالیسس کرے گا. بھٹی صاحب نے ایک فگر آپ کو دیا اور میں اس کو دہرا دیتا ہوں کہ ہمیشہ ایک آ جاتا تھا کہ سب سے زیادہ جو ہمارا بجٹ کا حصہ ہے وہ ڈیفنس پہ خرچ ہو جاتا ہے, لیکن اس وقت یقین کیجئے کہ سب سے زیادہ جو ہمارا ڈیفنس کا حصہ ہے وہ ہمارے سرکولر ڈیٹ میں جا رہا ہے, ان بجلی کے منصوبوں پہ جا رہا ہے جو تمام حکومتوں نے, بجٹ کا جو حصہ ہے اس پہ جاتا ہے جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومتوں نے لگائے. تو اس پرفارمنس کو لے کر اگر نون لیگ جا رہی ہے الیکشن میں تو بس اللہ خیر کرے, اس کا انالیسس بھی ہوگا, لوگوں کے سامنے حقیقت بھی آئے گی, اور یہ بیانیہ ٹک پائے گا, بڑا مشکل ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.